إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ محترم عزت مند سننے والوں، یہ آپ کے سامنے اللہ کی لارب کتاب قرآن مقدس سے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 تلاوت کی۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو بھائی باہر تشریف رکھتے ہیں وہ اندر تشریف لے لیں اور قریب ہو کر بیٹھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر دعوت تبلیغ کا آغاز کیا، اسی وقت سے مخالفتیں شروع ہو گئیں اور مخالفین نے اور معاندین نے مختلف قسم کے پروپیگنڈے اختیار کرنا شروع کر دیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی حربہ استعمال میں لایا جائے اور اس دعوت کو روک دیا جائے، تبلیغ کے اس کام کو روک دیا جائے۔ تو لہذا ان پر یہ بات نہایت گراں گزرتی تھی۔ وہ صبح اور شام محفل میں اور انفرادیت میں ہر طریقے سے اپنے معبودوں کی بے حسی اور بے حیثیتی کو دیکھ رہے تھے، تو یہ انہیں برداشت نہیں ہوتا، تو انہوں نے اسی میدان میں مخالفت شروع کر دی اور مخالفت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ دار پیش جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کسی طور پہ مخالفت رنگ نہیں لا رہی، یہ دعوت توحید یہ رکی ہوئی ثابت نہیں ہو رہی، یہ اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے، دن بدن لوگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، وہ آپس کے اندر متحد ہیں، ان میں اختلاف نہیں ہے، وہ جان دینے کو قبول کر لیتے ہیں لیکن اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ایک پروپیگنڈا انہوں نے یہ اختیار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو مجلس میں بٹھا کے ان سے یہ کہنے لگے، اپنے
اس भतीजे को समझा लीजिए, ये हमारे दरमियान हमारे इलाहों की बेहिसी और बेहैसियत को डंके की चोट पे बयान करता है। ये अरब के बड़े बड़े लोग हैं जिनके हमने बुत रखे हुए, उनकी हम तौहीन बर्दाश्त नहीं करें। नबी अलैहिस्सलाम के चचा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई मोहब्बत करते थे। उन्हें लगता था कि ये कमज़ोरी होगी और उन्हें लगता था कि शायद इस रास्ते से उनका ये हरबा काम आएगा, दावत और तबलीग का काम रुक जाएगा। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वालिद की हैसियत वो रखते हैं, परवरिश को निंदाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये मसला पेश हुआ, उन्होंने समझाया तो रसूलुल्लाह ने जवाब दिया कि अगर मेरे एक हाथ पे सूरज का निज़ाम ला के रखते हो, दूसरे हाथ पे चाँद का निज़ाम ला के रखते हो, तो भी ये दावत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। वाज़े तौर पे उन्हें इनकार सुनना पड़ा। तो उन्होंने प्रोपोगंडे का दूसरा रास्ता ये इख्तियार किया कि जो सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके ईमान कबूल करके इस दावत को आगे फैलाता, वो उस पर जुल्म करने शुरू कर देता, ताकि इनके मानने वालों को जुल्म की भट्टियों से गुजारेंगे, सितम इनके ऊपर तोड़ेंगे। तो इस अमल को देखकर नया साथी कोई नहीं बनेगा। ये उनका प्रोपोगंडा था कि दावत यहीं रुक जाए, जितने लोग हैं बस यहीं रुक जाएं, इन्हीं के ऊपर हम जुल्म और सितम करें, ताकि ये मंजर बाहर वाले देखें तो कोई जुर्रत ना करे कि इनकी हामी भरे, इनकी हमायत वो करें। बल्कि इससे ये होगा, उनका ख्याल ये था कि इससे ये होगा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने वालों का वो पहिया और उनका नक्शे कदम और उनका किबला वो तब्दील कर देंगे, वो पीछे हटेंगे, इर्तिदाद की तरफ चले जाएंगे। ये उनका प्रोपोगंडा नाकाम हो गया। उन्होंने जुल्म तोड़ा बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे, उन्होंने जुल्म तोड़ा अम्मार बिन यासिर के ऊपर, आले यासिर के ऊपर, अबू फकीहा के ऊपर, उन्होंने जुल्म तोड़ा सुमैया के ऊपर। उन्हें ये लगता था कि इनके आगे पीछे कोई है नहीं, इनके ख़ानदान कमज़ोर हैं, तो लिहाजा इन्हें मोहरा बनाओ, इनके ऊपर जुल्म तोड़ो, ये कभी हमारे ग़ुलाम भी रह चुके हैं। तो उनका ये हरबा नाकाम हो गया। फिर उन्होंने एक हरबा इस्तेमाल किया लालच देकर कि ए पैगम्बर, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आप जिससे चाहें बिरादरी में से, कौम में से, हमारे कबीले में से जो औरत आपको पसंद है आपकी शादी कर दें। आपको मालो मता चाहिए, आप हमें बता दें, आपकी ये ख्वाहिश हम पूरी कर देंगे। अगर आपको बादशाही चाहिए तो बादशाही भी हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो ये उन्होंने हरबे इस्तेमाल किए, लालच दी। तो यहाँ से भी उन्होंने मुँह की खाई, सफ़ेद जवाब उन्हें मिला। रसूलुल्लाह ने दावत के छोड़ने को, दावत को तरक करने को, उसमें तावीलात करने को, कुछ तरमीमात उसके अंदर करने को कबूल नहीं किया। तो इसके बाद उन्होंने उतबा को भेज दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जाओ ज़रा इनकी बात सुनो, इनको समझाओ, ये बराबर हमारे माबूदों के गुस्ताखी कर रहे हैं, अरब के अंदर फसाद अजीम बर्पा हो जाएगा, समझाओ। उतबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामीम सजदा की आयात सुनाई, पहला रुकू सुनाया। जिस शक्ल को लेकर उतबा गया था, वापसी वो शक्ल लेकर नहीं आया। मुशरिकीन मक्का के जो बड़े सरदार थे, इन्हें बड़ी उम्मीद थी कि उतबा हमारा ये काम करेगा, लेकिन वापसी पर उसके शक्ल देखकर, उसके चेहरे के तासुरात को देखकर उन्होंने ये समझ लिया कि ये मामला कोई गड़बड़ हो गया। वो आयात सुनकर वापस जो पलटा तो
اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس کلام کا کوئی توڑ اس کے پاس نہیں تھا، وہ کس ذریعے سے اور کس وجہ سے وہ اپنا مدعا سمجھاتا اور منواتا، تو لہٰذا وہ منہ لٹکا کر واپس آ گئے۔ ان پروپیگنڈوں کی فہرست کو اگر آپ دیکھیں تو مشرکین مکہ نے کس کس طریقے سے دعوت کو روکنا چاہا، تو انہوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ ہم ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کریں گے، ہم نے ان کے ساتھ کوئی کسی طرح سے سلام دعا کلام ہم نے نہیں کرنا، تو سوشل بائیکاٹ انہوں نے کر دیا۔ تو اس سے بھی انہیں حاصل وصول کچھ نہ ہوا۔ صحابہ کرام نے ہجرتیں کی اور ہجرت کر کے اپنا ایمان انہوں نے بچا لیا، لیکن ان کی طرف داری نہیں کی۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت کر گئے، مدینہ کے اوپر چڑھائی کا ارادہ انہوں نے کر لیا۔ اب علاقے سے نکل گئے تو سکون انہیں ابھی بھی نہیں آیا۔ بدر کے اندر چڑھائی انہوں نے کی، احد کے میدان میں انہوں نے چڑھائی کی، خندق کے میدان میں چڑھائی کی، اپنے لوگ لے کر آئے، اپنا ساز و سامان لے کر آئے، لیکن شکست ہی کھائی ہر بار۔ تو پروپیگنڈے ان کے چلتے رہے، کبھی گرم جنگ چھڑ رہی ہے، کبھی سرد جنگ چھڑ رہی ہے۔ تو اسی طرح ہمیشہ ان کا مدعا اور عنوان یہی رہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ایسا حربہ اختیار کرو یہ دعوت و تبلیغ کا کام رک جائے۔ یہ جو جا رہے ہیں رسول اللہ کے پاس سیکھنے کے لیے، دین کو سیکھتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں، یہ نہ جائیں، ان کی اجتماعیت ٹوٹ جائے اور یہ آپس کے اندر منتشر ہو جائیں، ان کے اندر اختلافات کی ہوا ایسی پھیلا دیں کہ یہ متفق نہ ہو سکیں، ان کے دل آپس میں کھٹے ہو جائیں۔ کوئی حربہ ان کا اس طرح کام نہیں آ رہا تھا، چونکہ صحابہ کرام متحد تھے، صحابہ کرام کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا، نہ مذہبی، نہ نسلی، نہ لسانی، نہ ملکی، نہ وطنی، کسی قسم کا کوئی تعصب اور اختلاف ان کے اندر نہیں تھا۔ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر توحید کا کام کرے جا رہے تھے۔ تو اس لیے وہ دعوت تبلیغ پھیلتی چلی گئی۔ صحابہ کرام کے دور میں ایک کے بعد ایک علاقہ فتح ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا یہاں سوچنے کی کوشش کریں، آج بھی جو اسلام کے مخالف لوگ ہیں، جو مغربی تہذیب کے لوگ ہیں، وہ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، انہوں نے حربے استعمال کیے ہیں، انہوں نے سوچ بچار کیے کہ کوئی حربہ ایسا لے کر آؤ، کوئی کام ایسا کرو یہ اسلام زمانے کے اندر بدنام زمانہ ہو جائے۔ کوئی اسلام کا نام لے، لوگ آٹومیٹکلی اس کے اوپر تان و تشنیع کریں۔ کوئی نام لے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسی تصویر رسول اللہ کی پیش کی جائے کہ کوئی نام بھی نہ لے بین الاقوامی معیار کے اوپر، نہ ملک کی سطح کے اوپر۔ تو لہذا کوئی ایسے کام کرو تو ان پروپیگنڈے کے پھیلانے کے اندر جو سب سے بڑا ایجنڈا انہوں نے رکھا وہ یہ رکھا کہ ان کی نوجوان نسل کو تباہی کے گھاٹ پہ لگا۔ نوجوان ان کے ہٹاؤ یہاں سے، نوجوانوں کی سوچ بدلو، نوجوانوں کا دل کھٹا کر دو اس اسلام سے، نوجوانوں کو بتاؤ یہ بڑا پرانا دین ہے، یہ بہت صدیوں پرانا دین ہے، اس دین کے اوپر چل کے تم کسی بھی ادارے کے اندر، کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی سطح کے اوپر تم اچھے نہیں سمجھے جاؤ گے۔ تمہاری جاب ہوگی، تم کام کرو گے، تم بڑے لوگ بنو گے، تم پروفیسر ہوں گے، تم ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، وکلاء ہوں گے، کسی بڑی محفل میں تم جاؤ گے، یہ داڑھی سجا کے منہ کے اوپر تمہیں اچھا کوئی نہیں سمجھے گا۔ یہ بڑا پرانا دور تھا، اس دور کا کلچر تھا، یہ شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھو گے، لوگ تمہیں بڑا تنگ عقل محسوس کریں گے اور تمہیں
तानो तशनी का निशाना बनाएंगे या कम अज़ कम तुम्हारे ऊपर कुछ हंसी मजाक या थप्पियाँ तो तुम्हारे ऊपर डसेंगी। तो नौजवानों की सोच बदलो, नौजवानों के हाथ में ऐसी टेक्नोलॉजी डाल दो कि वो दीन के हुसूल के लिए और दीन की चाहत के लिए वो कोई तवज्जो न करें, और उनके अंदर इसकी चाहत अगर पैदा भी हो तो ये इंतहाई बोर वक्त गुजरे उनका। तो ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए कोई मौके इनको फराहम करो, कोई चीज़ और कोई आलात इनके जेबों में डाल दो जिससे वो ये काम करना शुरू हो जाएं और दीन की तरफ ये तवज्जो न करें। इनकी तरबियती नशिस्तों ये जान छुड़ाने के बहाने लगाता रहे। इनको बुलाया जाए कि दावत तबलीग का काम है, दावत इल्लल्लाह का काम है, इलाके के अंदर गश्त करना है, तो ये ज़रूरी मसरूफियात कुछ बनाएं, कोई ऐसी चीज़ों में इनको उलझा दो। उलझाने के बाद तुम्हें हासिल ये होगा कि इनकी नौजवान इनके साथ नहीं देगी। हम भी देख लेंगे कि ये बूढ़े लोग कितना दीन का काम करेंगे और अपनी तहरीक को कब तक चला लेंगे। जवान निकालो इसके अंदर से, और किसी भी गिरोह के अंदर, किसी भी जमात के अंदर, जब आप उस जमात में से नौजवानों को बाहर निकाल दें, नौजवान तबका उसमें से साइड पे कर दें, तो वो तहरीक, वो तंजीम कभी भी अपने मकसद को नहीं पहुंचती है और कभी भी उसको उरूज हासिल नहीं होता, क्योंकि इसमें ज़रूरत पेश आती है बाहिम्मत और जुर्रतमंद नौजवानों की। हर जमात के अंदर नौजवान एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि ये हमारी जमात दीन खालिस की जमात, दावा तौहीद का और खालिस तौहीद का, तो इसके अंदर नौजवान नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अंदर अक्सरियत है बुज़ुर्गों की, इसके अंदर अक्सरियत है पक्की उम्र के लोगों की, लेकिन यहाँ नौजवान हमें नज़र नहीं आते। नौजवानों की सोच कुछ और बनी हुई है, नौजवान कुछ और तरीके से सोचता है, और नौजवान का ये मकसद नहीं है कि हम उसी तरीके को आगे लेके चलें, उसका मकसद कुछ और है। वो ये समझता है ये कोई तरीका नहीं है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने जिस उन्वान को इख्तियार किया है वो ये कि हमारा घराना हमारी दरअसल ज़िम्मेदारी है, हमारा घराना हमारी ज़िम्मेदारी है, और इस ज़िम्मेदारी के बारे में सवाल होगा, पूछ होगी, अल्लाह सवाल करेगा, पूछेगा। ये आयत की इब्तिदा ही ये बात बयान कर रही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, फरमाया कि ए लोगों जिन्होंने ईमान का दावा किया है, जो खालिस तौहीद के मानने वाले हो, अल्लाह की किताब मान रहे हो, दावा तौहीद का मान रहे हो, रसूल अल्लाह पे तुम्हारा ईमान है, उनकी तालीमात का तुम दम भरते हो। इसके बाद फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ। देखिए, अगर दावा काम खाली दावा काम दे रहा होता तो यहाँ आग से बचने की तरगीब न दिलाई जाती। दावा है काफ़ी है, आग से बच जाएंगे, नहीं, दावा ईमान है, लेकिन फिर भी फरमाया गया कि अपने आप को आग से बचाओ। यानी कि ईमान के दावे के बाद कुछ जिम्मेदारियां ऐसी आपके ऊपर डाली गई हैं जिसकी अदम तवज्जुही आपको मसऊल होने की हैसियत से जब आपसे सवाल होगा और आप उसका जवाब न दे पाएंगे, उसके लिए आपने इक़दामात नहीं किए होंगे, तो ये सबब बनेगा जहन्नम में दाखिले का। दावा ईमान है, लेकिन फिर भी असबाब अभी ऐसे बाकी हैं जिसकी वजह से जहन्नम में दाखिला मुमकिन हो सकता है। इसीलिए फरमाया अपने अहल व अयाल को बचाएं। एक शख्स अपने आप को दुरुस्त कर लेता है, अपनी सिमत दुरुस्त कर लेता है, अपना किबला दुरुस्त कर लेता है, लेकिन इसके 3 बच्चे हैं, इसके 4 बच्चे हैं, इसके घर के अंदर इसकी बेटियां हैं, इसकी बीवी है, लेकिन उसकी तवज्जो के लिए कोई इक़दामात नहीं करता कि ये मेरी औलाद ये भी दीन की तरफ राग़िब हो जाए, ये मेरी औलाद ये भी अल्लाह के दीन के अंदर, ये अल्लाह के लश्कर के अंदर ये शामिल हो जाए। हाँ, ये औलाद तो मेरी रहे, लेकिन ये लश्कर अल्लाह का हो, उसके लिए इक़दामात करे, उसके लिए वो कोई सोच विचार करे, कोई तरतीब उसके लिए बनाए, कोई तरगीब बच्चों को दिलाए, ऐसा वो
نہیں کر رہے، یہاں توجہ ان کی نہیں جا رہی، جبکہ آگ سے بچنے کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ ضروری ہے۔ اور اپنے نگران کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے، چونکہ آپ خود بھی نگران ہیں گھر کے، آپ بھی یہ چاہیں گے جب مجھے نگرانی دی گئی ہے، جب مجھے مسئول بنایا گیا ہے، تو اس کے لیے لازم تھا کہ جو میرے ماتحت ہیں، جو میری رعیت ہے، وہ میری اتباع بھی کرے۔ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں انہیں دین کی طرف چلاؤں، یہ میری بات کو تسلیم کریں، یہ مانیں میری بات کو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اطاعت کریں۔ تو اسی طرح آپ جن کے ماتحت ہیں، جو آپ کے اوپر نگران ہیں، ان کی اطاعت کرنا بھی آپ کے اوپر لازم ہوگی۔ یہ ایک مربوط نظام ہے، جڑا ہوا نظام ہے، ذمہ داری سے آزاد کوئی نہیں ہے، ذمہ داری سے کوئی شخص آزاد نہیں ہے۔ اسی کو بیان کیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قال سمعت رسول اللہ، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، وہ کہنے لگے، کلکم راع و مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کیا ہے؟ مسئول ہے اپنی رعیت کا، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا، بتاؤ تمہارے بچوں کی کیفیت کیا تھی، بتاؤ تمہارے بچوں کے اندر دین کتنا تھا، بچیوں کے اندر دینی کیفیت کیا تھی، تم نے تو باہر بڑے جھنڈے گاڑ دیے، باہر جا کے بڑے نام منوا لیے، لوگوں کو اپنی طرف بڑا متوجہ کرا لیا، تمہارے گھر کی حیثیت کیا ہے، تمہارا گھر کیا کیفیت رکھتا ہے، ذرا بتاؤ۔ سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، ذرا پیش کرو، بچوں کو لے آؤ، بچوں کی ظاہری وضاقتہ کو دیکھو، ان کے علمی معیار کو دیکھو، ان کی سوچ کو دیکھو، وہ سوچ کیا رکھتے ہیں۔ سوال ہوگا، پوچھ ہوگی، کیسا دین سکھایا تھا بچوں کو۔ باہر تو بڑی تقریریں ہو رہی تھی، باہر تو بڑا نام تھا، باہر تو جا کے بڑا سفر کر رہے تھے، فلانی جگہ جا رہے تھے، یہ بچے دین کی طرف کتنے چلائے ہیں تم نے، بیوی کو دین کی طرف کتنا چلایا؟ کیا یہی اسلام جو گھر کے باہر تم پیش کر رہے تھے، تمہاری گھر کی دہلیز میں اسے داخل ہونے کی اجازت تم نے دی تھی؟ سوال ہو رہا ہے نا، مسئول بنا ہے، تو اس لیے اس کی بابت سوال ہو رہا ہے اس کی رعیت کے بارے میں۔ پھر رسول اللہ نے اور کھول کے بیان کیا، فرمایا والے امام رائن، ایک امام بھی رائی ہے، فرمایا اور اس سے سوال ہوگا، وہ مسئول عن رعیتہ، اس سے اس کے مقتدیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام بھی مسئول ہے، اور پھر فرمایا وَرَجُلٌ رَائِن، اور ایک مرد اپنے گھر کا نگران ہے، فرمایا فی اہلہ، اپنے گھر والوں کا نگران ہے، اور فرمایا وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، اور وہ بھی مسئول ہے اپنی رعیت کا۔ پھر فرمایا کہ ایک عورت، اب دیکھیں عورت کو بھی نگران بنایا، ایک عورت وہ بھی نگران ہے کہ جب شوہر گھر میں موجود نہیں ہے تو وہ اپنے شوہر کے مال کی بھی نگران ہے، اس کے گھر کی بھی نگران ہے، اس کے بچوں کی بھی نگران ہے، اور خود اپنی بھی وہ نگران ہے۔ اس لیے فرمایا اس عورت سے بھی سوال ہوگا اس کی رعیت کے بارے میں، جو چیز اس کے ماتحت رکھی ہے اس سے سوال ہوگا، پوچھ ہوگی کیا اقدامات کیے تم نے۔ ہر شخص، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ اس سے ذمہ داری اس کے پاس نہیں ہو، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھ اس سے ہوگی، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اسی لیے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان کے دعوے داروں، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، اپنے آپ کو بھی، اور واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بھی، یعنی کہ خود بھی دین پر عمل کرنا ہوگا، انہی تقاضوں کے مطابق جو تقاضے شریعت میں بیان ہوئے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا تابع دار اور فرما بردار بنانا ہوگا، اور پھر اسی دعوت کو لے کر قوم کے پاس جانا ہوگا، محلے میں جانا ہوگا، رشتہ داروں کے پاس جانا ہوگا، انہیں یہ بتانا ہوگا جس دین پر آپ چل رہے ہیں اس دین پہ نجات ہونے والی نہیں ہے،
یہ کلمہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ کلمہ اس وقت تک باعث نجات نہیں ہے جب تک آپ انصاف کے اوپر قائم نہیں ہو جاتے اور انصاف کے تقاضوں کو پھر آپ بیان کریں، یہ ضروری ہوگا۔ اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، میری اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو شخص اپنی قوم کے پاس آئے اور آ کر یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے فوج کو دیکھا ہے، اور آ کر وہ اپنی فوج کو ڈرائے اور بتائے کہ اپنا بندوبست کر لو، نجات کا راستہ اختیار کر لو، اپنے آپ کو بچا لو، حفاظت کا کوئی طریقہ اور کوئی تدبیر اختیار کر لو۔ کہ جس شخص نے فوج کو آتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اور وہ آ کے علاقے میں وہ بیان کر رہا ہے، فرمایا میری مثال اسی طرح ہے، اس شخص کی طرح۔ فرمایا وَإِنِّي، اور بے شک میں، انا نذیر العریان، عریان واضح، عریان بغیر کسی پردے کے، فرمایا میں تمہیں ننگا ڈرانے والا ہوں، واضح، کوئی ابہام نہیں رکھا میں نے، کوئی اندھیرا کوئی نہیں رکھا، کوئی ڈھکی چھپی بات میں نے نہیں رکھی۔ فرمایا فلنجا، پس تم نجات کا راستہ اختیار کر لو۔ فرمایا میری مثال ایسی ہے، پس جس گروہ نے، جن لوگوں نے اس کی بات مان لی اور راتوں رات وہ وہاں سے چلے گئے، اپنا ساز و سامان لے کے وہاں سے چلے گئے اور وہ تو بچ گئے، اور جنہوں نے سمجھا یہ بیکار بات کر رہا ہے، جنہوں نے سمجھا یہ فضول ہے، یہ جو ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے، تو فرمایا انہوں نے کوئی اقدامات نہیں کی، اعمال ایسی، کوئی تدبیر ایسی انہوں نے نہیں کی، تو پھر ان کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا پس وہ لشکر ان کو آ لے گا۔ فرمایا جس نے نافرمانی کی وہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے دعوت کو بے حیثیت سمجھا اور بے وقت سمجھا، اور جنہوں نے فرما برداری کر لی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے اپنے نجات کا، اپنے آپ کا فائدہ کیا، یعنی اپنی نجات کا راستہ اختیار کیا۔ اسی لیے یہ بات ماننا اور جاننا ضروری ہوگا۔ فرمایا کلکم راع و مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص مسئول ہے، ہر شخص مسئول ہے اپنی ذمہ داری، اس کے اوپر جو ذمہ داری لگائی گئی ہے، جو اسے ڈیوٹی دی گئی ہے اسے وہ سر انجام کرے گا، سوال ہوگا اس سے کیسا تم نے اس کو اختیار کیا، کوئی تدبیر اختیار کی۔ فرمایا والامام راع، اور ایک امام بھی راع، اس سے سوال کیا جائے گا، ومسئول عن رعیتہ، اسے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک مرد بھی اپنے گھر کا نگران ہے، گھر کا نگران ہے، جب گھر میں کوئی اس کی مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، گھر میں جب کوئی اس کی مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، تو جس دین کا یہ دعوے دار ہے اس کے مخالف دین اس کے گھر میں کیسے داخل ہو گیا؟ اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارا تو دعویٰ یہ تھا، تم تو ایمان کے دعوے دار تھے، تم تو لوگوں کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھا رہے تھے، تم تو ان کو بتا رہے تھے، واضح طور پہ اقدامات تم نے کیے تھے، بتاؤ تمہاری مرضی کے خلاف جب بندہ کوئی شخص، کوئی انجان تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، وہاں بسیرا نہیں کر سکتا، وہاں رہائش پذیر نہیں ہو سکتا، تو یہ اللہ کی مخالفت کا دین تمہارے گھروں کے اندر کیسے پروان چڑھتا رہا؟ اس سے سوال ہوگا، اس سے پوچھ ہوگی۔ اسی طرح فرمایا ایک عورت سے بھی پوچھ ہوگی، والخادم، اور خادم سے بھی پوچھا جائے گا، فی مال، اس کے مال کے بارے میں، سیدہ، جو اس کے سردار کا مال ہے۔ فرمایا ومسئول عن رعیتہ، اس سے بھی اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی راستے کو اختیار کیا نوح علیہ السلام نے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ میرا بیٹا یہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، اس کی دوستیاں صحیح نہیں ہیں۔ جدھر میں اشارہ کر رہا ہوں آپ میرے اشارے کو سمجھیں، میں وقت بہت قلیل ہے، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بچہ، اس کے عقائد صحیح نہیں ہیں، اس کے نظریات صحیح نہیں ہیں، اس کی دوستیاں صحیح نہیں ہیں، اس کی بیٹھک اور اس کی سنگت صحیح نہیں ہے، اسے سمجھایا، اسے بتایا، اس کو ڈرایا،
اور یہاں تک ڈرایا کہ صبح بھی ڈرایا، شام میں بھی ڈرایا. پھر اس کے بعد فرمایا جس دن عذاب آیا اور موجیں پہاڑوں کی طرح ہو گئی، اس وقت بھی نوح علیہ السلام نے اپنے بچے کو سمجھایا، اس کو بتایا. فرمایا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہونا، میرے ساتھ بیٹھ جانا. ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ملنا. اس وقت پھر سمجھایا. دیکھیں ضروری ہے کہ اس راستے کو اختیار کریں کہ دین گھر میں داخل ہو، یہ بچے ہماری آنکھ کی ٹھنڈک بنے، ان کو کسی طریقے سے ایمان کی مٹھاس مل جائے. یہ ایمان کی مٹھاس نہیں ہے، گھروں میں دین نہیں ہے، گھروں میں فتنہ ہے، گھروں میں فساد ہے، گھروں کے اندر اختلاف ہے. بیٹی اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتی ہے، بیٹا اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتا، تو یہ گھروں کے اندر لادینیت ہے. تو یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ اس میں بڑا ہاتھ ہے ان لوگوں کا بھی جو اپنے گھروں کی طرف توجہ نہیں دے رہے، حالانکہ انہیں مسئول بنایا گیا ہے. تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ایک مرد مومن، اس تھوڑی سی قرآن کی سیر کرتے رہیں، ایک مرد مومن اس نے اپنی قوم کو جا کے ڈرایا، اس نے سکھایا، کیونکہ یہ ضروری تھا کہ مرد مومن جس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا اسے اپنے لیے وہ اچھا سمجھ رہا تھا. اس نے کہا کہ دیکھو اے میری قوم والوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں تمہاری فلاح اور بہبود کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں آخرت کی اور دنیا کی کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں. وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو. جب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ بچے ہمیں فرمائش کر رہے ہیں، وہ فرمائش بنتی ہے اللہ کی نافرمانی. بچے ہمیں اس طرف کھینچنا چاہتے ہیں کہ وہ نافرمانی بنتی ہے، تو آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کی محبت غالب آتی جا رہی ہے. چلو کوئی بات نہیں جی، ابھی تو یہ چھوٹے ہیں، کوئی بات نہیں جی، اب تو ان کی عمر ہے، ایسا کرنے دیجیے، چلیں کوئی بات نہیں جی، ایک بار ہو گیا تو آئندہ نہیں کرے گا. نہیں، ان کو یہ کہنا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ میں تو تمہیں نجات کا راستہ بتاتا ہوں اور تم مجھے بجائے اس کے کہ میری دعوت پہ لبیک ہو، مجھے بھی آگ کی طرف تم بلا رہے ہو. یہ ان کی بات کو تسلیم کر لینا، ان کو مان لینا، محبت کا پردہ آنکھوں پہ چڑھا لینا، یہ کوئی اقدامات نہیں ہے مسئول ہونے کے بعد کہ مسئول ہیں اور یہ اقدامات کیے. نہیں، اس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھ ہوگی، بتاؤ تم نے کیوں نہیں کیا. دیکھیں اس کا مرد مومن کا درد کیا ہے، کہتا ہے تدعوننی لاکفر باللہ، تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں اللہ کا کفر کر دوں، تم مجھے بلا رہے ہو کہ ان احکامات کی طرف جس کی طرف اللہ کا کفر ہوتا ہے. فرمایا وَأُشْرِكَ بِهِ، اور اس کے ساتھ میں شریک بنا لوں، ما لیس لی بہ علم، حالانکہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. جس راستے کی طرف مجھے بلا رہے ہو میں اس راستے کا راہی نہیں ہوں، میں تمہیں بلا رہا ہوں عزیز کی طرف، غالب کی طرف. عزیز کا معنی زبردست کی طرف تمہیں میں بلا رہا ہوں، اور غفار وہ تمہیں بخش بھی دے گا، معاف کرنا اس کی صفت بھی ہے، معافی مانگو وہ تمہیں معاف کر دے گا. اسی طرح کیا صاحب یاسین نے، اس نے بھی یہی کہا اتبعوا من لا یسألکم، فرمایا ان کی اتباع کرو جو تم سے معاوضہ نہیں چاہتے. فرمایا لا یسألکم اجرا، کوئی اجر اور کوئی معاوضہ تم سے نہیں چاہتے، وہم مہتدون، اور ہیں بھی ہدایت یافتہ. یعنی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن ہمیں یہ نصیحت کر رہا ہے کہ اپنے گھر میں بھی سمجھاؤ، رشتہ داروں کو بھی سمجھاؤ، اور اصلاح کرو بعد میں قوم والوں کی بھی. یہاں گنگا الٹی بہہ رہی ہے، پہلے باہر سمجھائیں گے، اسلام آباد سے بھی باہر چلے جائیں گے، پھر وہاں اور باہر چلے جائیں گے، وہاں ان کو سمجھائیں گے، کشمیر میں چلے جائیں گے تو وہاں سمجھائیں گے. یہاں گھر میں اللہ کی آیات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس کی پرواہ کوئی نہیں. یہ گنگا الٹی بہہ رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے یہی کام
اپنے بچوں کی اصلاح والا کام، کیونکہ یہ ذمہ داری تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ذمہ داری تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا ووصی بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب، فرمایا صرف ابراہیم علیہ السلام نے اپنے راستے کو سیدھا نہیں کیا، بس میں تو صحیح جا رہا ہوں نا، باقی کوئی کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، نہ فرمایا انہوں نے وصیت کی، انہیں بٹھایا اپنے بچوں کو اور یعقوب علیہ السلام کو، اے میرے بچوں ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اپنے بچوں کو ترغیب دے رہے ہیں، اے میرے بچوں اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اپنے دین کے لیے، گھر میں تمہارے گھروں کے اندر دعوت توحید کا ایجنڈا پیش ہو رہا ہے، تم اس کو سن رہے ہو، تو تمہیں چنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارا باپ بھی مسلمان ہے اور اب تمہاری سوچ کوئی اور ہوگی، بتاؤ نہیں، فرمایا تمہیں چنا ہے اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم موت نہ آئے تمہیں اس حال میں مگر کہ تم مسلم ہو۔ یہ اپنے گھر میں سمجھا رہے ہیں۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے کیا، قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود نہیں تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ انہوں نے کیا کہا؟ اذ قال لبنیہ، انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، بتاؤ کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اگر مرنے کا وقت قریب ہے تو جائیداد کے متعلق سوال ہو رہا ہے، کاروبار کے متعلق سوال ہو رہا ہے، فلانی دکان کے متعلق سوال ہو رہا ہے، ان سے اس بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو یہاں جو قرآن اسلامی نقطہ نظر پیش کرتا ہے وہ یہ کہ جب موت کا وقت قریب آ رہا ہے پھر اصلاح دوبارہ اسی وقت، بچوں کے ایمان کی فکر لگی ہوئی ہے، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا تھا، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا تھا۔ ان سے پوچھا کہ بتاؤ کس کی عبادت تم کرو گے میرے بعد؟ ہم اتباع کریں گے، ہم مانیں گے اس معبود کو جو آپ کا معبود ہے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، جو آپ کے آباء و اجداد کا معبود ہے۔ آباء و اجداد کون سے والے؟ فرمایا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اس میں ابراہیم علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے اور اس میں اسماعیل علیہ السلام ہے۔ فرمایا الہ واحد، ان سب کا معبود ایک معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ تو یہ دعوت دے رہے ہیں یعقوب علیہ السلام بھی، یہی دعوت گھر میں دے رہے ہیں نوح علیہ السلام بھی، یہ دعوت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں، چونکہ ہمارا گھرانہ یہ ہماری ذمہ داری تھی تو اس لیے یہی طریقہ اختیار کیا۔ لقمان رحمت اللہ علیہ نے، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، آپ آیات سنتے رہتے ہیں اور مجھے آپ سے اچھی امید ہے کہ آیتیں آپ کو یاد بھی ہوں گی۔ دیکھیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، فرمایا اور جب کہا لقمان نے لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب کہ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ عقائد سنوارے، اس کے نظریات سنوارے، اس کے اخلاق اور کردار سنوارے۔ آپ سورۃ لقمان میں اس رکوع کا مطالعہ کریں، بہت خوبصورت نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنائی ہیں۔ فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے صلاۃ کو قائم کرنا۔ یہاں گھر آ رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں بیٹا پیپر کی تیاری کر لیے، بیٹا صبح کتنے بجے جانا ہے، بیٹا یہ کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا۔ اس سے یہ نہیں پوچھ رہے بیٹا نماز تو نہیں چھوڑی، آج صلاۃ کو وقت پہ ادا کی تم نے؟ میں گھر سے باہر تھا، ذمہ داری میں دیکھ رہا تھا، تو کیا تم گھر میں موجود ہو کے تاریک صلاۃ تو نہیں بنے ہوئے تھے؟ چونکہ صلاۃ روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے، صلاۃ روکتی ہے منکرات سے۔ منکرات میں شامل ہیں کیا؟ سمعنا و عصینا، منکرات میں سمعنا و عصینا شامل، منکرات میں تکبر اور انا شامل ہے، منکرات کے اندر منچاہی شامل ہے، منکرات کے اندر
یہ بات شامل ہے کہ ہم اطاعت نہیں کریں گے۔ تو کیا صلاۃ تم نے ادا کی؟ صلاۃ درس دیتی ہے اس بات کا کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں گے، کیونکہ صلاۃ منکرات سے روکے گی، اور منکرات کی فہرست آپ جمع کریں، صلاۃ ان کاموں سے روکنے والی ہے، صلاۃ ان کاموں سے منع کرنے والی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے صلاۃ کو قائم کرنا، وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، اور دیکھنا کہ اچھائی کا حکم دینا، اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دینا۔ تمہاری برادری ہوگی، تمہارے کزن ہوں گے، تمہارے دوست ہوں گے، تمہارے احباب ہوں گے، کوئی کلاس کی تمہاری گیدرنگ ہوگی، کوئی مجلس ہوگی، کسی جگہ تم بیٹھے ہوں گے، دیکھنا وہاں اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دینا، اچھائی کی طرف لوگوں کو ابھارنا، اور انہیں بری باتوں سے منع کرتے رہنا۔ یہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو جو مصیبت اس کام میں تمہارے اوپر آئے اس پہ صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت بڑے حوصلے کا کام ہے۔ یہ بچے کو ترغیب دے رہے، بیٹا گال کھلا کے بات نہیں کرنا، بیٹا منہ پھیر کے بات نہیں کرنا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، اونچی آواز گدھے کی آواز۔ آپ ان نصیحتوں کا، ان حکمت بھری باتوں کا مطالعہ کریں، اسی انداز سے، اسی پیرائے سے اپنے بچوں کی گھروں میں اصلاح کریں، انہیں بتائیں یہاں دینی دروس ہو رہے ہیں، یہاں پہ دینی تربیت ہو رہی ہے، یہاں پہ اجتماع لگتا ہے، یہاں جایا کرو، یہاں پہ دیکھا کرو، یہاں سے سیکھا کرو، نوٹ بک گھر سے لے کر جایا کرو، پینسل گھر سے لے کر جایا کرو، یہ لکھا۔ جب آپ گھر جائیں شام میں پھر پوچھیں بچوں سے آج تم درس میں گئے تھے، کیا سیکھا وہاں سے؟ بتاؤ وہاں پر کیا سکھایا گیا، کیا تمہاری ذمہ داری لگائی گئی، کیا تمہیں بتایا گیا؟ یہ کمزوری ہے ہماری جماعت میں، یہاں سے سن کے باہر جو نکلے تو سب کچھ بھول گئے، یہ یاد نہیں رہتا، چونکہ لکھا نہیں ہوا، کیونکہ ذہن نشین کیا نہیں گیا، سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہوگا کہ جیسے انبیاء نے، جیسے اولیاء نے، لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی اصلاح کی اور اللہ نے اسے نمونے کے طور پہ پیش کیا، تو آپ کو بھی ایسا ہی کرنا ہوگا۔ دیکھیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اے پیغمبر آپ اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، گھر والوں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے، کیونکہ نبی کی صفت ہے کہ وہ مبشر بھی ہیں، بشارت دینے والا بھی ہے، نبی کی صفت ہے کہ وہ نذیر بھی ہے، ڈرانے والا بھی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وانذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے الگ الگ بھی اور اجتماعیت میں بھی اپنے قوم قبیلے والوں کو ڈرانا شروع کیا۔ کہا یا بنی قاب بن لوئی، یہ قبیلے کا نام، ایک قاب بن لوئی قبیلے والوں، یا بنی مرہ بن قاب، اے مرہ بن قاب والوں، یا بنی عبد الشمس، پھر پکار لگا رہے ہیں، انہیں بلا رہے ہیں، دعوت ان کو سنا رہے ہیں، انہیں اللہ کے عذابات سے، گرفت سے جس سے وہ غافل ہیں ان کو بتا رہے ہیں۔ یا بنی عبد مناف، اے مناف قبیلے والوں، پھر کہہ رہے ہیں یا بنی ہاشم، اے ہاشم قبیلے والوں، یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے قبیلے والوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ انقذوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، من النار، آگ سے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انی لا املک لکم من اللہ شیئا، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا ایک ذرہ برابر بھی، اللہ تمہیں پکڑے گا، میں تمہیں نہیں چھڑوا سکتا، اللہ کی گرفت آئے گی، میں تمہیں نہیں چھڑا سکتا۔ ایسا نہ سمجھ لینا کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، ایسا نہ، میں نہیں چھڑا سکتا تمہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، بتایا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رسول اللہ، اے نبی کی پھوپھی صفیہ، ان کو بتایا لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، میں تمہارے بھی کسی کام نہیں، یہ جو تمہارا میرے ساتھ نسبت ہے، یہ جو تعلق ہے کہ تم میری پھوپھی ہو، یہ کل قیامت کے دن پیش کر دو اللہ کے سامنے
کہ میں نبی کی پھوپھی ہوں اور اللہ تمہیں بخش دے گا، معاف کر دے گا، تمہارے قصوروں سے درگزر کر دے گا، میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں۔ یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سلینی ما شئت من مالی، جو میرے مال میں سے تمہیں چاہیے وہ لے لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا، اللہ تمہیں پکڑے گا تو میں تمہیں نہیں بچا سکتا، تو لہذا عمل کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، عقائد و نظریات اللہ کے دین کے مطابق کرو گے اور انہی تقاضوں کے مطابق جو تقاضے شریعت کو مطلوب ہے۔ ہمارا چونکہ معاشرہ ایسا ہے، یہاں پہ ہر چیز الٹی چلتی ہے، ہر چیز الٹی چلتی ہے۔ اسی طرح یہ اہل قرآن کہلاتے ہیں، قرآن سے واسطہ کوئی نہیں، اہل حدیث کہلاتے ہیں، حدیث سے واسطہ کوئی نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے چلے جائیں گنگا یہاں الٹی بہتی ہے، وہاں قرآن میں، شریعت میں، رسول اللہ کے فرامین میں یہ بات مسلسل آ رہی ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اقدامات تمہاری کوشش اللہ دیکھے گا، تمہاری کوشش اللہ دیکھے گا۔ اور یہاں پہ کیا ہے، ناجائز لاڈ اور پیار بچوں کے ساتھ اتنا بھرا ہوا ہے کہ نماز فجر کا وقت آ گیا، بچے سو رہے ہیں، ماں باپ جاگ رہے ہیں، اٹھانا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں جی، بہت دیر سے سوئے تھے، پیپر کی تیاری کر رہے تھے، اب اٹھائیں طبیعت خراب ہو جائے گی، ہاں ایسے ہو رہا ہے، کیا ہے اب اٹھائیں گے تو بچے ناراض ہو جائیں گے، یہ بھی ہو رہا ہے، بچے ناراض ہوں گے انہیں اب اٹھائیں، چلو ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے، پڑھ لیں گے، چلو جب آنکھ کھلے گی اس وقت پڑھ لیں گے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، گنگا الٹی بہ رہی ہے، آتی اللہ کا دعویٰ ہے، آتی الرسول کا دعویٰ ہے، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ کا دعویٰ ہے، گنگا الٹی بہ رہی ہے۔ یہاں پہ تاریک صلاۃ بچے بنے ہوئے ہیں، گنگا الٹی بہ رہی ہے، فجر کے لیے اٹھائیں نہیں اٹھا سکتے، پیپرز کی تیاری بہت دیر تک کرتے رہے تھے نہیں اٹھا سکتے۔ اور جس طرح صرف نظر کیا جاتا ہے لڑکوں کی حرکتوں سے، خاص طور پہ لڑکوں کی حرکتوں سے والدین جس طرح صرف نظر کرتے ہیں، کیا ابھی عمر ہی کیا ہے جی، شرارتیں تو کریں گے نا، یہ لڑکے شرارتیں تو کریں گے نا جی، ابھی عمر ہی کیا ہے ان کی، شرارتیں کیا ہیں، شرارتیں کیا ہیں، کسی کو گرل فرینڈ بنایا ہوا ہے، کہیں فلمیں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، یہ شرارتیں، کسی طرف شرارتیں ہیں جناب، یہ ابھی عمر ہی کیا ہے، چھوٹے ہیں نا، کریں گے نا، لڑکے جو ہیں ایسے تو کریں گے، یہ تو کیا کبھی یہ فلمیں دیکھنے لگ جائیں تو کوئی پابندی نہیں، یہ اس سے درگزر ہو رہا ہے، کسی کی بچی کو اپنی معشوقہ بنایا ہوا یہ ہو رہا ہے، پھر کسی کے گانے سنے جا رہے ہیں، کوئی بالوں کی کٹنگ غیر شرعی کروا رہا ہے، کیا ہوا جی، بچے تو ہیں نا، ابھی ایسا ایسا سیکھ لیں گے، ابھی سے ہم ان کو پابند کریں گے، یہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، یہ دین سے متنفر ہو جائیں گے، یہ کیسی حکمتیں ہیں اور یہ کیسے بہانے، یہ قبول ہونے والے ہیں نہیں، یہیں سے تو منکرات کا بیج آپ نے بویا۔ اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے، باپ کی داڑھی نہیں، باپ نماز کے لیے جاتا نہیں، باپ کے ہاں کوئی ان چیزوں میں نہیں ہے، اب ٹی وی لگا ہوا ہے، فلمیں چل رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، بوس و کنار وہاں ہو رہا ہے، معان کے وہاں پہ ہو رہے ہیں، غیر شرعی چیزیں وہاں پہ واضح ہیں، اور عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہے، یہ ساری تبلیغ ان کی ہو رہی ہے، کن کی، جن کا مقصد یہ ہے کہ ان کی نوجوان نسل کو یہاں سے ہٹاؤ، ان کی سوچ ہٹاؤ، یہاں سے نہ چلے ان کی دماغ، یہاں پر یہ دین کا کام کریں، انتہائی بور محسوس ہو جب یہ دینی مجلس کے اندر بیٹھے ہو، تربیت کی کوئی نشست لگی ہو، دل ان کا گھٹتا ہو، سانس ہی سے انہیں نہ آتا ہو، یہ باہر نکلیں، کبھی پانی کے بہانے جائیں، کبھی کوئی کام ان کو یاد آ جائے، یہ نشست چھوڑ دیں یہاں، کیونکہ باہر کی دنیا بڑی رنگین ہے، یہاں پہ بڑی بوریت محسوس ہوتی ہے، باہر کی دنیا رنگین ہے۔ اور جس طرح صرف نظر ہو رہا ہے بیٹیوں کی طریقے سے، بیٹیاں ہیں اور صرف نظر ہو رہا ہے بیٹیوں کی غلط حرکتوں سے، کیا ہو رہا ہے، حجاب کروا دیں اس کو، پردہ کروا دیں، اس کی فرینڈز اس کے اوپر ہنسیں گی، یہ تو انفرادیت کا شکار ہو جائے گی، اس کو حجاب کروا دیں، نہیں،
اس کو جانے دیں اسی طریقے سے. یہ آج کل کا معاشرہ ہے، ایسا ہی معاشرہ تقاضا کرتا ہے. یہ وہاں جائے گی اس محفل میں، وہاں پہ درس یا اپنی کلاس کے اندر وہاں بیٹھی ہوگی، کالج کے اندر بیٹھی ہوگی، یونیورسٹی میں بیٹھی ہوگی اور با پردہ بیٹھی ہوگی، تو اسے ہنسی مذاق کا نشانہ بنایا جائے گا. تو لہٰذا اس کو ایسے ہی بھیج دو، بغیر پردے کے اس کو بھیج دو. اب اس کی عمر ہی کیا ہوئی ہے، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی. یہ لڑکے اور لڑکیاں یہ اکٹھے ایک کلاس میں بیٹھ کے کھلی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یہاں کیا ہے، خاموش ہو جاؤ جی، یہ ضرورت ہے، پیش ہوئے گا یہی ضرورت. اور پھر وہیں سے اقدام کی بیماری ان کے دلوں کے اندر آ گئی، چھپی دوستیاں ان کی ہو گئی. وہیں سے اقدام کی بیماری قرآن کہہ رہا ہے نا، چھپی ہوئی دوستیاں ان کے اندر جنم لے رہی ہیں. اور یہ ماں کو پتہ ہے، باپ کو یہ بات اس کے علم میں آ جاتی ہے، اللہ اس کے علم میں لاتا ہے بیٹی کی کوئی غلط حرکتیں، اقدامات وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، آنکھیں بند کی ہیں اس نے. کیا ہوگا؟ اور بیٹی کی زبان کیسی ہے، ایسے کینچی کی طرح چلتی ہے. ماں کو ماں نہیں سمجھ رہی ہے، باپ کو باپ. تھوڑا سا آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، یہ بغاوت پر اتر آئے، یہ گھر کا سکون برباد کر کے رکھ دے. اس کی وجہ کیا ہے؟ گھروں کے اندر دین داخل نہیں ہوا ہے، گھروں کے اندر وہ تربیت نہیں ہوئی ہے، گھروں کے اندر اس طریقے سے، ان شروط سے اور ان تقاضوں کے ساتھ جو تقاضے شریعت بیان کر رہی تھی، اور اس کی اقدامات نہیں کیے گئے، اس کی تدبیر نہیں کی گئی، سکھایا نہیں گیا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس آیت پہ عمل کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. آج ہمیں تو ترس آ رہا ہے، ہمیں تو ترس آ رہا ہے. یہ معصوم سے بچے ہیں، یہ تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا ابھی بڑے ہوں گے، سیکھ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو، ان بچیوں کو ان فرشتوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. فرمایا غلاظ شداد، جو بڑے سخت دل ہیں، رحم سے واسطہ کوئی نہیں ہے ان کا، جی رحم سے واسطہ کوئی نہیں ہے. فرمایا غلاظ شداد، بڑے تند خو ہیں. حکم اللہ کرے گا، نافرمانی نہیں کریں گے. یہ چیختی رہے گی بچی اور یہ چلاتی رہے گی، یہی بچہ چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، فرشتوں کو ترس آنے والا نہیں. یہ کفار سے خطاب نہیں ہوا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو، الرٹ ہو جاؤ. انتہائی تاکید ہے، بہت زیادہ خبردار. فرمایا مسئول ہو تم، اور جس سے اللہ سوال کر لے. اور پھر اس میں اس کی گرفت بنتی ہو. سوال اللہ کرے عیسیٰ ابن مریم سے اس بات میں جو کام انہوں نے نہیں کیا، تو آپ ان کی کیفیت دیکھیں کس طرح ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں اللہ کے آگے. اور سوال ہو جائے اس بات میں جو قصور کیا ہوا ہو. حشر دیکھیں، سوچیں، اندازہ لگائیں کیا حشر ہونے والا ہے. ایسے فرشتوں سے واسطہ پڑنے والا ہے. فرمایا رحم وحم کوئی نہیں ان کے اندر. اٹھائیں گے ہتھوڑے، وہ برسا دیں گے جہنم کے، اٹھائیں گے جہنم میں پھینک دیں گے، چیخے گا چلائے گا، کچھ نہیں انہیں رحم آئے گا. فرمایا لا یعصون اللہ، وہ اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے. تربیت تو یہ کرنی تھی کہ بچہ 7 سال کا ہو، اسے نماز کا حکم دے، 10 سال کا ہو جائے فضربو، اسے مارو. اسے مارا ہی نہیں، مارا اس وقت جب اس نے میری ساتھ بدتمیزی کی، مارا اس وقت جب اس نے کوئی ایسا کام کیا جس کی زد میں میں آتا تھا، بس اس وقت تھپڑ لگا دیا. یا اس وقت مارا جب میری عزت خراب ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے تھوڑا ذرا معاشرے میں گرما گرمی پیدا ہو گئی، تو آپ بچے کی حرکتیں سامنے آئی، 4 طعن و تشنیع کی انگلیاں اٹھی، بچے کو چماڑ لگا دیا. اس وقت نہیں مارا جب نماز کے لیے کہا گیا تھا، نماز پڑھے، اس کو پابند بناؤ، اس کو شریعت کا یہ منکرات سے اس کو روکے گی صلاۃ، اس وقت نماز کا پابند نہیں بنایا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. فرمایا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. فرمایا بہت سخت وقت سے تمہارا واسطہ پڑنے والا ہے، بہت سخت جہنم سے تمہارا واسطہ پڑنے والا ہے. ایسے فرشتے ہوں گے جنہیں کوئی رحم نہیں آئے گا، اللہ کی نافرمانی وہ نہیں کریں گے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس عذاب عظیم سے بچنے کے لیے اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.